बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपको मेरे चेहरे पे बड़ी मुस्कुराहट नज़र आ रही है और आप समझ गए होंगे इस मुस्कुराहट की वजह क्या है। मुस्कुराहट की वजह यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही बात हो रही है, वेल डन पाकिस्तान, शाबाश पाकिस्तान। और पाकिस्तान का नाम इस वक्त पूरी दुनिया में गूंज रहा है। इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग चल रही थी और ये जंग एक बहुत ही ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी थी। ये सिर्फ पूरे मिडल ईस्ट को नहीं, पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेने वाली थी। लेकिन आखिरी मरहले पे पाकिस्तान ने क़याम अमन के लिए जो कोशिशें की तो उनका नतीजा अमेरिका और ईरान के दरमियान एक आर्जी सीज़ फायर की सूरत में सामने आया है। 40 दिन की ये जो जंग थी, इस जंग में अरबों रुपए का नुकसान हुआ। रोज़ाना अमेरिका का $2 अरब का नुकसान हो रहा था, रोज़ाना ईरान का भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा था। बहुत से जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अमेरिका के फ़ौजी अड्डे थे, ईरान ने उन फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया, वहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो रडार्स थे वो तबाह कर दिए। तो ये 40 दिन की जो जंग है, इसमें कम से कम $1 खरब से ज़ायद का नुकसान हुआ। तो इसलिए ये जो अब सीज़ फायर हुआ है पाकिस्तान की कोशिशों से, इस सीज़ फायर को पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया जा रहा है। जो पाकिस्तान का किरदार है, एक पीस मेकर के तौर पे किरदार सामने आया है। तो एक बहुत ही अरसे के बाद वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर हैं और वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर हैं, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान से बाहर हैं, उनको मेरी बात ज़्यादा समझ आएगी कि एक बहुत ही अरसे के बाद दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम बड़ी इज़्ज़त से और बड़ी एहतराम से लिया जा रहा है। और पाकिस्तानी जो हैं वो जहाँ कहीं भी हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत के हामी हैं या मुखालिफ हैं, लेकिन बतौर पाकिस्तानी उन्हें फ़ख्र महसूस हो रहा है क्योंकि दुनिया भर में पाकिस्तान की तारीफ़ हो रही है। तो ये जो इस वक्त पूरी दुनिया में एक नैरेटिव मुतारफ़ हुआ है, वेल डन पाकिस्तान, इसका ताल्लुक पाकिस्तान की पीस मेकिंग एफ़र्ट के साथ है, पीस इनिशिएटिव के साथ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो एक 2 हफ्ते का आर्जी सीज़ फायर है, क्या ये एक मुस्तकिल अमन की सूरत इख्तियार करेगा? क्योंकि ईरान जो है उसने ये कहा है कि हमें अमेरिका के साथ एक आर्जी सीज़ फायर नहीं चाहिए, हमें तो एक मुस्तकिल अमन चाहिए। और ये भी बहस शुरू हो गया दुनिया में कि ये पाकिस्तान का जो किरदार था, ये एक नेगोशिएटर का किरदार था या एक फैसिलिटेटर का किरदार था या एक पोस्टमैन का किरदार था। ये जो पोस्टमैन का किरदार है, ये इंडियन मीडिया में बात हो रही है। मैंने भी आज बहुत अरसे के बाद एक इंडियन चैनल जो है इंडिया टुडे, तो इंडिया टुडे को मैंने आज इंटरव्यू दिया क्योंकि उस पर मेरे एक बहुत पुराने दोस्त हैं राजदीप सरदेसाई, वो काफ़ी दिन से मुझे कह रहे थे कि आपका इंटरव्यू करना। मैं तकरीबन 1 साल से इंडियन टीवी चैनल्स को अवॉइड कर रहा था। उसकी वजह आप जानते हैं कि पिछले साल जब मई में पाकिस्तान और भारत की जंग अभी शुरू ही हुई थी, तो फौरी तौर पे मेरा एक्स अकाउंट और मेरा यूट्यूब चैनल सब कुछ इंडिया में बैन कर दिया गया। और फिर इंडियन मीडिया पे मेरे ख़िलाफ़ एक बहुत ही एक विशियस किस्म की कैंपेन चली मुझे गालियां तक दी गई इंडियन टीवी चैनल्स पर। तो उसके बाद से मैं इंडियन टीवी चैनल्स पर नहीं जा रहा था। लेकिन राजदीप सरदेसाई जो हैं वो उन चंद इंडियन सहाफ़ियों में से एक हैं जो कि इस गाली गलोच का हिस्सा नहीं थे। तो लिहाजा मैंने आज सोचा कि आज एक तारीख़ी दिन है और एक इंडियन जर्नलिस्ट जो है वो इंटरव्यू मांग रहा है तो उसको इंटरव्यू दे देना चाहिए। तो मैं बहुत ही नेक नीति के साथ राजदीप साहब का जो शो है उसमें शामिल हो गया। लेकिन अब क्योंकि वो इंडिया में बैठे हुए हैं और उनके लिए भी किसी मुझ जैसे पाकिस्तानी सहाफ़ी को अपने शो पे लेना जो है वो काफ़ी रिस्की काम है, तो उन्होंने भी कुछ ऐसे सवाल किए, कुछ ऐसे मौज़ूआत छेड़े जिसका मकसद मुझे समझ आ रहा था कि वो अपनी जो लोकल ऑडियंस है, अपनी हुकूमत है, उसको भी राज़ी रखना चाह रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा है जी पाकिस्तान ने ये नेगोशिएटर का किरदार अदा किया या ये फैसिलिटेटर का किरदार था? तो मैंने उनको कहा भाई
یہ کردار جو ہے وہ فی الحال تو فیسیلیٹیٹر کا تھا، لیکن اب جب اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے قائدین ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں گے اور وہ ٹیبل جو ہے وہ سجائی جائے گی پاکستان کی طرف سے اور اس میں پاکستان کی بھی پریزنس ہوگی، تو پاکستان کا کردار نیگوشیٹر کا ہو جائے گا اور پاکستان کا کردار ایک پیس میکر کا کردار ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا جی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ تو صرف ایک امریکہ کے پوسٹ مین کا کردار ادا کر رہا تھا، پپٹ کا کردار ادا کر رہا تھا، جو امریکہ کہہ رہا تھا وہ ایران کو وہی کہہ رہا تھا۔ تو میں نے پھر راجدیپ سائی صاحب سے پوچھا کہ بھائی میرے وہ آپ بھول گئے، ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ایک اپنی سٹیٹمنٹ پوسٹ کی تھی ایکس پر، جس میں انہوں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا تھا، اور انہوں نے ویڈیو پوسٹ کی تھی جس میں ایرانی عوام جو ہے وہ تہران کی سڑکوں پہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ تو ان کو میں نے عرض کیا کہ بھائی جان آپ کو اچھا لگے برا لگے، لیکن پاکستان کی جو پیس ایفرٹ ہے اس کو ٹرمپ بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں، اس کو ایران بھی اپریشیٹ کر رہا ہے، پوری دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ انڈیا میں لوگ جو ہے، سب کی میں بات نہیں کرتا، لیکن خاص طور پہ جو حکومت کے لوگ ہیں اور بی جے پی کے لوگ ہیں، وہ پاکستان کی یہ جو تعریف ہو رہی ہے پوری دنیا میں، ویل ڈن پاکستان ہو رہا ہے، تو ان کو بہت اس کی تکلیف ہو رہی ہے۔ لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ کچھ عرصے میں ان کی یہ تکلیف جو ہے یہ ختم ہو جائے گی اور وہ بھی پوری دنیا کی طرح ویل ڈن پاکستان کا نعرہ جو ہے وہ لگانا شروع کر دیں گے۔ لیکن ہمیں جو ہے اس کو فی الحال سیلیبریٹ ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ پوری دنیا میں پاکستان کے کردار کی تحسین ہو رہی ہے۔ لیکن اب ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ یہ جو ہم نے ایک عارضی سیز فائر کروایا ہے بٹوین ایران اینڈ امریکہ، اس کو اب ہم نے ایک پرماننٹ سلوشن کی شکل میں ڈھالنا ہے، اور اس کے لیے جو اسلام آباد میں جو ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہوں گے وہ ایک پہلا مرحلہ ہوگا، کیونکہ ابھی آپ کو فوری طور پر یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ جناب 10 اپریل کو اسلام آباد میں جو بیٹھک ہوگی تو اس میں ایک پرماننٹ سلوشن جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ امریکہ جو ہے اس نے سیز فائر کر دیا، ایران پر بمباری بند کر دی، اور ایران نے بھی 2 ہفتے کے لیے جو آبنائے ہرموز ہے اس کو کھول دیا، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس سیز فائر کو ناکام بنانے کے لیے کچھ طاقتیں ایکٹیو ہو چکی ہیں، اور وہ کون سی طاقتیں ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں نیتن یاہو، انہوں نے تو کھل کر ایکس پر اپنا ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پوسٹ کر دیا نا، اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی وہ اس سیز فائر کو وہ اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے آخر میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ یہ سیز فائر جو ہے یہ لبنان میں اس کو ہم تسلیم نہیں کر رہے۔ حالانکہ ایران جو ہے اس نے جو 10 شرائط پاکستان کے ذریعے امریکہ تک پہنچائیں، اس میں یہ کہا گیا کہ یہ سیز فائر صرف امریکہ اور ایران کے درمیان نہیں ہے، بلکہ یہ پورے خطے میں جو ایران کے اتحادی ہیں، ایران کے جو حلیف ہیں، ان کے ساتھ بھی سیز فائر ہوگا، یعنی کہ اسرائیل کو بھی لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ اور غزہ میں حماس کے ساتھ سیز فائر کرنا ہوگا۔ اسرائیل اس پر راضی نہیں ہے، اسرائیل کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرے گا جس کے ذریعے وہ امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والے اس 2 ہفتے کے سیز فائر کو سیبوٹاج کرے۔ اور اسی لیے اس سیز فائر کے کچھ دیر کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فون پر ایک لمبی گفتگو بھی ہوئی، اور اس میں مسعود پزشکیان نے بھی شہباز شریف صاحب کو جو اپنے تحفظات ہیں ان سے آگاہ کیا، اور شہباز شریف صاحب نے مسعود پزشکیان کو یقین دلایا کہ ہم ایران کے جو تحفظات ہیں وہ امریکہ تک پہنچا دیں گے، اور ہم صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ درخواست کریں گے کہ اس سیز فائر کو لبنان اور غزہ تک بھی ایکسٹینڈ کیا جائے۔ تو اس کے علاوہ آپ ایک اور چیز نوٹ کریں، اور وہ یہ ہے کہ جو انڈین فارن منسٹری ہے، بھارت کی جو منسٹری آف فارن افیئرز ہے، اس نے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے، اور اس نے ایران میں جو اپنے شہری ہیں ان سے یہ کہا ہے کہ یہ جو 2 ہفتے کا سیز فائر ہوا ہے اس کا فائدہ اٹھا کے آپ فوری طور پر ایران سے نکلنے کی کوشش کریں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انڈیا کی جو حکومت ہے، بھارتی سرکار ہے، اس کو کہیں نہ کہیں سے
یہ بتایا گیا ہے یا ان کا یہ اپنا اندازہ ہے کہ یہ سیز فائر جو ہے یہ پرماننٹ طور پر یہ قائم نہیں رہے گا اور ہو سکتا ہے کہ یہ 2 ہفتے کے بعد سیز فائر ٹوٹ جائے؟ اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن انڈین گورنمنٹ کی جو ایڈوائزری ہے انہوں نے اپنے شہریوں کو ایران سے فوری طور پہ نکلنے کی ہدایت کی ہے۔ اس سے لگتا یہ ہے کہ ان کو یقین نہیں ہے کہ یہ سیز فائر آگے بھی چلے گا، لہٰذا انہوں نے جو اپنے شہری ہیں ان کو ایران سے نکلنے کا کہہ دیا ہے۔ تو اس سے ہم یہ ایزیوم کر سکتے ہیں، اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت جو کہ اسرائیل کے بہت قریب ہے اس کو یہ خدشہ ہے کہ یہ سیز فائر قائم نہیں رہے گا۔ حالانکہ جو بھارتی حکومت ہے اس نے ایک علیحدہ جو بیان جاری کیا اس میں انہوں نے اس سیز فائر کو سپورٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سیز فائر جو ہے یہ آئندہ بھی چلے، لیکن جو ان کی ایڈوائزری ہے ایران میں اپنے شہریوں کے لیے وہ کچھ اور کہہ رہی ہے۔ اس سے میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو اور ایران کو اور امریکہ کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ اسرائیل اور اس کا اتحادی بھارت یہ کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ سیز فائر سیبوٹاج ہو جائے، لہٰذا ہمیں بہت ہی محتاط طریقے سے آگے بڑھنا ہے اور یہ جو سیز فائر ہوا ہے اس پر ہمیں خوشی ضرور منانی چاہیے۔ پاکستان کا کردار جو ہے اس کو پوری دنیا میں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اور اس پر ہم سب خوش ہیں، مسکرا رہے ہیں اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ بھی اپنی ریاست کے اس کردار پر فخر کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن اب ہمارے لیے چیلنج یہ ہے کہ ہم نے جو 10 اپریل کو ایران اور امریکہ کے درمیان براہ راست مذاکرات شروع ہوں گے، ان مذاکرات کو ایک مستقل پیس فارمولے تک پہنچنے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اب یہ جو مستقل امن کا فارمولہ ہے یہ کیسے حاصل ہوگا؟ تو یہ اس وقت حاصل ہوگا جب صدر ٹرمپ کے جو 15 نکات ہیں اور ایران کے جو 10 نکات ہیں، ابھی تک ان میں ہمیں کافی ایکسٹریمسٹ پوزیشنز نظر آ رہی ہیں۔ ایک طرف ایران کی پوزیشن ہے، دوسری طرف صدر ٹرمپ کی پوزیشن ہے، لیکن سیز فائر پہ دونوں راضی ہو گئے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ایک درمیانی راستہ نکلے اور کچھ فلیکسیبلٹی ٹرمپ دکھائیں، کچھ فلیکسیبلٹی ایران دکھائے اور یہ ایک پرماننٹ سلوشن جو ہے وہ اس کی صورت نکل آئی ہے۔ اب اس کے لیے ایران نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ جو بھی پرماننٹ سلوشن ہوگا اس کو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل سے انڈورسمنٹ ضروری ہے۔ اب یہ پرماننٹ سلوشن جو ہے یہ کیسے نکلے گا؟ پرماننٹ سلوشن صرف ایک صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ روٹ آف کاز جو ہے اس پورے فساد کی جڑ کہاں پہ ہے؟ فساد کی جڑ ہے وہ ہے جو اسرائیل کا مڈل ایسٹ میں رول ہے، اور اسرائیل جو ہے اس نے اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 1948 سے لے کے آج تک کئی مرتبہ جو فلسطین ہے اس کے بہت سے جو علاقے ہیں ان پہ ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ 1967 میں 1967 میں اس نے مسجد اقصیٰ پر بھی قبضہ کر لیا، جو کہ UN سیکورٹی کونسل کی جو ریزولوشنز ہیں اس کی خلاف ورزی ہے۔ تو اسرائیل کو غزہ سے اپنی فوج نکالنی ہے، اسرائیل کو مسجد اقصیٰ سے اپنا قبضہ ختم کرنا ہے، اور اسرائیل کو لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ بھی سیز فائر کرنا ہے، اور پھر ہی ہم یہ سمجھیں گے کہ مستقل امن کا جو فارمولہ ہے اس پر کوئی اتفاق ہو سکتا ہے۔ یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہوتا۔ اب 7 اپریل جو ہے، 7 اپریل کو جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ میں ایک رات میں پوری ایک تہذیب کو مٹا دوں گا، تو ایسا لگ رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے غرور اور تکبر اور رعونت کی انتہا پر پہنچے ہوئے ہیں، ایک بدمست ہاتھی بن چکے ہیں جو کہ انٹرنیشنل پیس کو سیبوٹاج کرنا چاہتا ہے، اور امن کی امید جو ہے وہ بہت ہی چھوٹی ہو گئی تھی، بہت کم ہو گئی تھی۔ لیکن پھر پاکستان نے ہمت نہیں ہاری، پاکستان نے کوشش کی، اور اس میں چین نے بھی پاکستان کی مدد کی، اور پاکستان اور چین کی کوشش سے ٹرمپ بھی سیز فائر پہ راضی ہو گئے اور ایران بھی سیز فائر پہ راضی ہو گیا۔ تو ٹرمپ اور ایران اگر سیز فائر پہ راضی ہو سکتے ہیں تو یہ دونوں جو ہیں یہ مڈل ایسٹ میں پرماننٹ سلوشن کا جو کوئی بھی فارمولہ ہے یہ اس پر بھی راضی ہو سکتے ہیں۔ اب اس میں ٹرمپ کے لیے کیا مشکل ہوگی کہ اسرائیل جو ہے
وہ ٹرمپ کے لیے گڑبڑ کرے گا، وہ ٹرمپ کے راستے کی رکاوٹ بنے گا، کیونکہ یہ اسرائیل تھا جس نے کہ ٹرمپ کو اس جنگ میں بھی گھسیٹا۔ اور میری ناقص رائے میں بھارت کے جو وزیر اعظم ہیں نریندر مودی، وہ بھی پوری کوشش کریں گے کہ وہ نیتن یاہو کے ذریعے اس سیز